अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 118 के साथ। और कहते हैं वो लोग कुछ नहीं जानते, क्यों नहीं बात करता हमसे अल्लाह, या क्यों नहीं आती हमारे पास कोई आयत। इस तरह कह चुके हैं वो लोग जो इनसे पहले थे, इन्हीं की सी बात एक से हैं दिल इनके। बेशक हमने बयान कर दी निशानियाँ उन लोगों के वास्ते जो यकीन लाते हैं। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है बॉर्डर विद अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बॉर्डर को ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। इस बॉर्डर के बारे में माजी से बहुत सारे तनाज़ात रहे हैं। इसके बारे में मिलिट्री स्पोक्स पर्सन मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर का क्या कहना है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि अफ़गान तालिबान इस बॉर्डर की क्यों मुखालफत करते हैं, या इससे पहले जो अशरफ गनी की हुकूमत थी वो इस बॉर्डर के क्यों ख़िलाफ़ थी। ये बॉर्डर तकरीबन 2600 किलोमीटर पर मुश्तमिल है और अब तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। इस पर बाड़ लगाई जा रही है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि जो ड्यूरेंट लाइन है ये किसने बनाई थी। इसी तरह से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, पाकिस्तान और चीन के दरमियान और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर का अगर कोई स्पेसिफ़िक नेम है तो वो भी आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा टैक्सिंग रिन्यूएबल एनर्जी। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान मिनी बजट लाना चाह रहा है, जिसको फिनांस सप्लीमेंट्री बिल 2021 का नाम भी दिया गया है। तो इसका मकसद ये है कि जो IMF के साथ $6 बिलियन का पैकेज है उसको रिज्यूम किया जाए, इस लोन को दोबारा से हासिल किया जाए। लेकिन इसके नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2019 के ऊपर क्या असरात होंगे, ये तमाम चीज़ें हम इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज देखेंगे और किस तरह से ये बिल इन तमाम सोर्सेज को इफ़ेक्ट करने जा रहा है, ख़ास तौर पे जो सोलर एनर्जी है या फिर विंड एनर्जी है। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा रिपोर्ट ऑन PTI फंड्स। एक्चुअली ये एडिटोरियल कल पब्लिश हुआ था, लेकिन इसको हम किसी वजह से डिस्कस नहीं कर पाए, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इस पर हम PTI की फ़ंडिंग के बारे में स्टडी करेंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको भी देख रहे होंगे और PTI के ऊपर क्या इल्ज़ामात हैं, अपोजिशन इसको किस पर्सपेक्टिव से देख रही है। अगर PTI के ऊपर ये तमाम चीज़ें लागू होती हैं, यानी कि उनकी फ़ंडिंग को प्रॉब किया जा रहा है, तो जो दूसरी पार्टियां हैं बड़ी, जिनमें पाकिस्तान पीपल पार्टी और PMLN शामिल हैं, उनकी भी जो फंडिंग है उनको भी प्रॉब किया जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, ताकि तमाम जो अक्रॉस द बोर्ड जिसको ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं उसको लागू किया जा सके। लास्ट एडिटोरियल है हमारा ऑनलाइन ऑक्शन। एक मरतबा फिर से इंडिया का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन ऑक्शन की है मुस्लिम वूमेन की, जिसमें बहुत सारी रिनाउंड वूमेन भी शामिल हैं और कुछ पाकिस्तान से भी वूमेन शामिल हैं। इसके बारे में हम इस एडिटोरियल में डिटेल से स्टडी करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग होंगे, ग्रीन कलर में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर्स हैं और रेड कलर में हम पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। द मिलिट्री स्पोक्समैन हैज़ रीइटरेटेड का मतलब होता है रिपीट करना, किसी बात पे ज़ोर देना। मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने इस बात पे ज़ोर दिया है कि फेंसिंग ऑफ बॉर्डर विद अफ़गानिस्तान विल कंटिन्यू, कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बाड़ लगाने का काम जारी रहेगा। डिस्पाइट द रीसेंट इंसिडेंट्स, बावजूद हाल में जो वाक़यात हुए हैं। वेयर द अफ़गान तालिबान डिसरप्टेड द वर्क, जहाँ पे अफ़गान तालिबान ने काम को रोक दिया। बीइंग अंडरटेकन बाई पाकिस्तानी ट्रूप्स, जो कि पाकिस्तान अफवाज जारी रखी हुई थी। ऑन वेडनेसडे, बुधवार वाले दिन, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार सैड दैट द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फेंसिंग वर लोकलाइज्ड इशू, कि ये जो रुकावट आई थी बाड़ लगाने में ये मकामी मसला था, एंड हैड बीन एड्रेस्ड, और इसको हल कर लिया गया है बाई द गवर्नमेंट, हुकूमत की जानिब से, एज़ इट वाज इन टच विद द इंटरिम तालिबान गवर्नमेंट इन काबुल, क्योंकि ये बातचीत कर रहे थे तालिबान की जो इंटरिम हुकूमत है काबुल में उसके साथ। पाकिस्तान हैज़ नियरली कम्प्लीटेड द फेंसिंग ऑफ 2600 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर, 2600 किलोमीटर लंबे बॉर्डर की जो बाड़ लगाने का अमल है ये पाकिस्तान ने तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। दैट इज़ एम्ड एट स्टॉपिंग अनचेक्ड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट। इस बॉर्डर का बाड़ लगाने का मकसद ये है कि जो क्रॉस बॉर्डर नकलो हरकत होती है जिस पे कोई चेक नहीं है उसको रोका जा सके। विच हैज़ फैंड बोथ टेररिज्म एंड स्मगलिंग, जिसने दहशत गर्दी को और स्मगलिंग को फ़रोग दिया है।
دا پریویس اشرف غنی گورنمنٹ ہیڈ آلسو پروٹیسٹڈ اگینسٹ دی فینسنگ. اس باڑ لگانے کے عمل کے خلاف ماضی کی اشرف غنی کی حکومت نے بھی احتجاج کیا تھا بیکاز اٹ آفیشلی ڈڈ ناٹ ریکگنائز دا انٹرنیشنل بارڈر, کیونکہ یہ آفیشلی طور پہ جو عالمی طور بارڈر ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے. دس ڈسپیوٹ بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان ہیز فیسٹرڈ فار ڈیکیڈز. یہ جو مسئلہ ہے, جھگڑا ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ, یہ کئی دہائیوں سے مزید ورس ہو گیا ہے وداؤٹ اینی ریزولیوشن ان سائٹ, اور مستقبل قریب میں کوئی اس کا حل بھی نظر نہیں آ رہا. اٹ از این اپرچون ٹائم, یہ بالکل درست موقع ہے دیر فور فار پاکستان کے لیے ٹو میک رینیوڈ ایفرٹس, کہ یہ دوبارہ سے کاوشیں کریں ٹو سیٹل دی میٹر, اس معاملے کو حل کرنے کے لیے طالبان حکومت کے ساتھ. ڈیش لگا کے فلو آف سینٹینس بریک کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے اے میٹر دیٹ مسٹ بی ہینڈل بائی فارن منسٹری, ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو فارن منسٹری کی جانب سے ہینڈل کیا جانا چاہیے. دیٹ از بیسٹ پلیس ٹو انڈرسٹینڈ اٹ سینسٹیو ڈپلومیٹک نیوانسز ہوتا ہے باریکیاں, جو کہ فارن منسٹری اس کی جو حساس ڈپلومیٹک باریکیاں ہیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہے. افغانستان مینٹینز دیٹ ڈیورنٹ لائنز, افغانستان کا یہ ماننا ہے کہ ڈیورنٹ لائن جو کہ بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان, دیٹ فارمز دا بارڈر بٹوین دا ٹو کنٹریز از این آرٹیفیشیل کنسٹرکٹ, کہ یہ مصنوعی طور پہ بنایا گیا ہے بیکاز اٹ ڈیوائڈز فیملیز, ٹرائبز اینڈ کمیونٹیز, کیونکہ یہ خاندانوں کو, قبیلوں کو اور معاشرے کو ڈیوائڈ کرتا ہے, تقسیم کرتا ہے. However, تاہم پاکستان ڈز ناٹ ریکگنائز دس ایز ڈسپیوٹ, پاکستان اس کو تنازع نہیں مانتا, اینڈ نیدر ڈز اینی انٹرنیشنل باڈی لائک دی UN, نہ ہی کوئی عالمی باڈی جیسا کہ یونائٹڈ نیشن ہے وہ اس کو ڈسپیوٹ مانتے ہیں. بائی فینسنگ دی بارڈر, اس بارڈر پہ باڑ لگانے سے پاکستان ہیز وائلیٹڈ نو انٹرنیشنل لاز اور ٹریٹیز, پاکستان نے کوئی عالمی قانون یا ٹریٹیز کو وائلیٹ نہیں کیا, استحصال نہیں کیا, اینڈ از ود ان اٹس رائٹ, اور پاکستان کا یہ حق ہے ایسا کرنا اپنی سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے. دیٹ سیڈ, یہ کہتے ہوئے اٹ از امپورٹنٹ, یہ ضروری ہے دیٹ بارڈر مینجمنٹ از ڈن افیکٹولی, کہ بارڈر کو بہت مؤثر طریقے سے مینیج کیا جائے, اینڈ ود میوچول انڈرسٹینڈنگ آف ٹو کنٹریز, اور دونوں ممالک کی باہمی رضامندی سے. ود طالبان ناؤ کنٹرولنگ افغانستان, اب جب کہ طالبان افغانستان میں کو کنٹرول کر رہے ہیں, اٹ از ریزنیبل ٹو ایکسپیکٹ, تو یہ توقع کرنا ریزنیبل ہے دیٹ دے ول ناٹ ایکٹیولی اینڈ ڈیلیبریٹلی ٹرائی ٹو انڈرمائن پاکستان انٹرسٹ, کہ وہ جان بوجھ کر اور ایکٹیو طور پہ پاکستان کے مفادات کو ویکن نہیں کریں گے, اینڈ وڈ ریزالو مس انڈرسٹینڈنگ تھرو ریزنٹ انگیجمنٹ, اور وہ مناسب طریقے سے انگیجمنٹ کر کے یہ جو غلط فہمی ہے اس کا حل نکالیں گے. ہینس, اس لیے اٹ از انفارچونیٹ, یہ بدقسمتی ہے دیٹ لوکل طالبان کمانڈرز, کے جو مقامی طالبان کمانڈرز ہیں, ڈسپلیڈ اے لیپس آف ججمنٹ, کہ انہوں نے ججمنٹ صحیح طرح سے نہیں کی, بائی کریٹنگ این ان نیسیسری ابسٹرکشن, اور غیر ضروری ہرڈل پیدا کی, رکاوٹ پیدا کی اس کام میں جو کہ پاکستان کی افواج کر رہی تھی اس باڑ کے اوپر. اٹ سیمز, ایسا نظر آتا ہے دیٹ سینر کونسل ہیز پریویلڈ, کہ عقل مندانہ کونسل غالب رہی ہے, اینڈ ملٹری اسپوکس مینس کومنٹ, اور جو ملٹری اسپوکس مین کے کومنٹس ہیں وہ یہ سجیسٹ کرتے ہیں دیٹ اے میوچلی ایکسیپٹیبل سولوشن ول بی فاؤنڈ, کہ باہمی طور پہ جو دونوں پارٹیز راضی ہوں اس طرح کا حل نکالا جائے گا. مور نیڈس ٹو بی ڈن, اس زمرے میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. دس امیڈیٹ ایپیسوڈ میں بی سیٹلڈ ون وے اور اندر, یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو ایک طریقے سے یا دوسرے طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے, اینڈ دا فینس ول آلسو بی کمپلیٹڈ شارٹلی, اور جلد ہی اس باڑ کو مکمل کر لیا جائے گا. بٹ دا یونیلیٹرل ڈسپیوٹ, لیکن یہ جو یک طرفہ جھگڑا ہے اسٹیٹس آف بارڈر کے اوپر, یہ جسٹ بلو دی بوائلنگ پوائنٹ ہے, سمر کر رہا ہے. اٹ وڈ بی انکریجنگ انیشیٹو, یہ حوصلہ افزا اقدام ہوگا اف پاکستان کوڈ انگیج ود دا طالبان, اگر پاکستان طالبان کو انگیج کر سکے تاکہ اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے حل کیا جا سکے. اٹ از کلیئر, یہ واضح ہے دیٹ اینی چینج ان دا اسٹیٹس آف انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ بارڈر, کہ اگر کوئی بھی تبدیلی کی جاتی ہے عالمی طور پہ تسلیم کیے جانے والے بارڈر میں, تو یہ پاکستان کو ناقابل قبول ہوگی. However, تاہم اف سم ویز, کچھ طریقوں سے یا کچھ ذرائع سے, کین بی فاؤنڈ ٹو ایڈریس دا کنسرنز آف کابل, اگر جو کابل کے تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے, دین پاکستان شوڈ میک دا اٹیمپٹ ود اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, تو پاکستان کو مثبت رویے کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے. ایون دو افغانستان's claim ڈو ناٹ ہیو اینی امپیکٹ پر سی, گرچہ کہ افغانستان کے دعووں کا اٹ سیلف کوئی اثر نہیں ہے, پاکستان گین
بائی سم ہاؤ ایڈریسنگ دا میٹر ود دا ایم آف سالونگ اٹ. اگر پاکستان اس مسئلے کو حل کر لیتا ہے تو اس میں پاکستان کا ہی فائدہ ہوگا. اٹ میں ٹیک پیشنس اینڈ ڈپلومیٹک فائنس. اس کے لیے بہت زیادہ صبر اور ڈپلومیٹک امپریسو ڈیلیکیسی اور اسکل کی ضرورت ہوگی, ساتھ ساتھ سیاسی ول کی. بٹ ناؤ از ایز گڈ اے ٹائم ایز اینی ٹو ٹیک دس انیشیٹو. لیکن ابھی یہ اقدام لینے کا سب سے بہترین وقت ہے. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ٹیکسنگ ان رینیویبل انرجی. دا امپوزیشن آف 17% سیلز ٹیکس آن سولر انرجی اکوپمنٹ. 17% ٹیکس لگا دیا گیا ہے سولر انرجی اکوپمنٹ کے اوپر. ڈبل کاماز ہیں, فلو آف سینٹینس مینٹین رکھتے ہوئے بتایا گیا ہے یہ تمام چیزیں پرپوز کی گئی ہیں. فنانس سپلیمنٹری بل 2021 میں رنز کاؤنٹر ٹو پرائم منسٹرز ویژن. تو یہ تمام چیزیں برعکس ہیں پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کے کہ وہ بوسٹ کریں گے رینیویبل انرجی کے شیئر کو اوور آل انرجی مکس میں تاکہ ماحول کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. اینڈ کٹ ریلائنس آن ایکسپینسو امپورٹڈ فاسل فیولز. اور جو ہمارا انحصار ہے مہنگے امپورٹڈ درآمد شدہ فاسل فیولز کے اوپر اس کو کم کیا جا سکے جس پہ پیٹرولیم مصنوعات شامل ہیں. دا انکریز ان دا پرائس آف سولر انرجی. لیکن جو اضافہ کیا گیا ہے سولر انرجی کی پرائسز میں اور جو سیلز ٹیکس ایگزمپشن تھی, سیلز ٹیکس کے اوپر چھوٹ دی گئی تھی, اس کو وڈرا کر لیا گیا ہے. ول لائکلی ہٹ دا اڈاپشن آف سولر انرجی ان دا کنٹری. تو یہ جو اڈاپٹ کیا جانا تھا سولر انرجی کو ہمارے ملک میں اس کو ہٹ کرے گا, خاص طور پہ مڈل کلاس ہوم اونرز میں, اور سلو ڈاؤن کر دے گا پاکستان کی پروگریس کو کلین انرجی کے جانب, جیسا کہ پرومس کیا گیا تھا نیشنل رینیویبل انرجی پالیسی آف 2019 میں. دا پالیسی ایمز. اس پالیسی کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا مقصد یہ تھا کہ 30% جو شیئر ہے رینیویبلز کا انرجی مکس میں حاصل کیا جائے 2030 تک. سولر از دا لارجسٹ سیگمنٹ آف دا رینیویبل انرجی انڈسٹری. جو رینیویبل انرجی انڈسٹری ہے اس میں سولر کا سب سے لارجسٹ سیگمنٹ تھا پاکستان میں, اور اس میں سگنیفیکنٹ اپٹک انکریز ایسکیلیشن دیکھی گئی تھی کیونکہ بہت سارے رہائشی, انڈسٹری اور جو دوسرے کنزیومر ہیں اس کو اپنا رہے تھے ٹیکس انسینٹیو کی وجہ سے حالیہ کچھ سالوں میں. دا بل آلسو پرپوزز ٹو ٹیکس ونڈ پاور. اسی طرح سے یہ بل ٹیکس لگا دے گا ونڈ پاور کے اوپر جو کہ دوسرا بڑا میجر سیگمنٹ ہے رینیویبل انرجی انڈسٹری کا. The so-called mini budget introduced in Parliament for the resumption of stalled $6 billion IMF funding. Stalled ہوتا ہے رکی ہوئی, ڈیلیڈ. یہ جو منی بجٹ انٹروڈیوس کرایا گیا ہے پارلیمنٹ میں تاکہ IMF کے اسٹالڈ $6 بلین کے پیکیج کو ریزیوم کیا جا سکے. ناٹ اونلی ٹیکسز سولر انرجی اکوپمنٹ. یہ نہ صرف سولر اکوپمنٹ کو ٹیکس کر رہا ہے بلکہ جو ہائی ایفیشنسی اریگیشن اکوپمنٹ ہیں, اس کے ساتھ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں, ان کو بھی ٹیکس لگایا جائے گا, اور بہت ساری جو دوسری اس طرح کی چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی. بٹ فار وٹ ایگزیکٹلی. لیکن کس لیے ایسا کیا جا رہا ہے؟ جسٹ فار فیو بلینز ان ریونیو میں کچھ $1 بلین کمانے کے لیے, اور ایٹ دی ایکسپینس آف انوائرمنٹ, یا پھر انوائرمنٹ کو تباہ و برباد کر کے. دا نیو ٹیکسیشن السٹریٹس. جو نئی ٹیکس لگائے گئے ہیں یہ وضاحت کرتے ہیں ہاؤ دا گورنمنٹ ٹیکس پالیسیز آر کمپلیٹلی ڈائیورسڈ فرام اٹس انوائرمنٹل پالیسی آبجیکٹیوز. کہ کس طرح سے حکومت کی ٹیکس پالیسیز ان کی انوائرمنٹل پالیسی آبجیکٹیوز کے مقاصد کے برعکس ہیں. مینی فیئرس اینڈ رائٹلی سو. بہت سارے لوگوں کو خوف ہے اور جائز طور پہ یہ خوف ہے, ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے دیٹ دا انکریز پرائس آف سولر انرجی ول انکریج الیسٹ ٹریڈ. کہ یہ جو بڑھا دی گئی ہے سولر انرجی کی قیمتیں, یہ غیر قانونی ٹریڈ کی حوصلہ افزائی کرے گی, یا پھر درآمدات کی لو کوالٹی چیپر اکوپمنٹ کی, تاکہ جو ڈیمانڈ ہے مڈل کلاس کنزیومرز کی ان کو میٹ کیا جا سکے. انٹیڈ بے شک دا کلیکشن ان ٹیکس ریونیوز از امپیریٹیو. ٹیکس ریونیوز اکٹھا کرنا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کروشیل ہے سسٹینیبل اکانومی اینڈ گروتھ کے لیے, پائیدار معیشت اور گروتھ کے لیے. بٹ دا نیڈ شوڈ ناٹ بی بلائنڈ سائڈ آور پالیسی میکرز. لیکن اس ضرورت کو ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو بلائنڈ نہیں کرنا چاہیے. دیر آر ادر ایونیوز. دوسری جگہیں بھی ہیں انڈر ٹیکسڈ اور ان ٹیکسڈ فرام وچ دا گورنمنٹ کین جنریٹ اے لاٹ مور دین واٹ اٹ سیکس ٹو ریک ان. جہاں سے حکومت بہت زیادہ جنریٹ کر سکتی ہے, لاٹ آف منی جنریٹ کر سکتی ہے فرام ٹیکسنگ گرین اکوپمنٹس, بجائے اس کے کہ یہ جو گرین اکوپمنٹ ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگائیں. دا فنانس منسٹری شوڈ ریویو اٹس ٹیکس پرپوزل. فنانس منسٹری کو اپنا ٹیکس پرپوزل ریویو کرنا چاہیے اینڈ ٹیک آؤٹ سچ ریگریسو ٹیکسیشن فرام دا بل. اور اس طرح کی رجت پسندی کی جو ٹیکسیشن ہے اس کو بل سے نکالنا چاہیے. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا رپورٹ آن PTI فنڈز. یہ رپورٹ کمپوز کی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی انویسٹیگیشن سکروٹنی کمیٹی کی جانب سے رولنگ پارٹی PTI کی فنڈنگ کے اوپر.
has once again put the spotlight on the murky fundraising of our political parties, اور اس نے ایک مرتبہ پھر سے ہائی لائٹ کیا ہے questionable, suspicious, پرشکوک فنڈ ریزنگ کو ہماری سیاسی جماعتوں کی. دا رپورٹ سیز، اس رپورٹ کا کہنا ہے کہ پارٹی نے فورن نیشنل اور کمپنیز سے فنڈز ریسیو کیے ہیں، انڈر رپورٹڈ فنڈز، اور ایسے فنڈز ہیں جن کو رپورٹ نہیں کیا گیا، کنسیلڈ نومیریس بینک اکاؤنٹس، اور بہت سارے بینک اکاؤنٹس کو چھپایا ہے، اینڈ ریفیوز ٹو ڈائیولج ڈیٹیلز آف لارج ٹرانزیکشن، اور جو بڑی ٹرانزیکشن تھیں ان کی ڈیٹیلز کو، تفصیلات کو ڈسکلوز ریویل کرنے سے انکار کر دیا ہے. دا فیکٹ دیٹ دا پینل اسٹرگل ٹو گیٹ ڈیٹیلز آف پی ٹی آئیز فارن اکاؤنٹس، یہ حقیقت کہ پینل کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑا پی ٹی آئی کے فارن اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز حاصل کرنے کے لیے، اینڈ اٹس فنڈز، اور اس کے فنڈز کی جو بیرون ملک موجود ہیں، یہ تمام چیزیں ٹربلنگ ہیں، پریشان کن ہیں. گیون دیٹ دا پی ٹی آئی ہیز کمپینڈ آن دا پلیج آف کلین اینڈ ٹرانسپیرنٹ گورننس، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پی ٹی آئی نے اسی بات پہ کمپین کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک صاف اور شفاف گورننس کا نظام لائیں گے. آلسو مزید یہ کہ پارٹی ہیز ڈریگڈ اٹس فیٹ ٹو سچ این ایکسٹینٹ آن دا اسکروٹنی آف اٹس فارن فنڈس، کہ پارٹی نے اتنا زیادہ ڈیلے کیا ہے تفتیش کو، فارن فنڈس کی رجسٹ کیا ہے، احتساب کو، اور اپنے اکاؤنٹس کو چھپایا ہے. تو یہ تمام چیزیں کنٹراڈکٹ کرتے ہیں، برعکس ہیں ان کی اینٹی کرپشن مینٹرا کے، وچ ہیز بین ریپیٹڈ فار اٹس پولیٹیکل سپورٹ بیس ایڈ نوزیم، جو کہ ان کے جو پولیٹیکل سپورٹرز ہیں وہ بہت زیادہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں انوائنگ اور ٹائرسم ہیں، ایڈ نوزیم ہیں. دو دیر از نو ایکسپلیسٹ ایلیگیشن آف رانگ ڈوئنگ ان دا رپورٹ، اگرچہ کہ کوئی ڈائریکٹ کلیئر کٹ الزام نہیں ہے رانگ ڈوئنگ کا، غلط اقدام کا اس رپورٹ میں. دا پارٹیز ریزسٹنس ڈیورنگ دا انٹائر کیس ریزز کویسچن، لیکن پارٹی نے جو مزاحمت کی ہے اس تمام کیس کے دوران، یہ تمام چیزیں سوالات پیدا کرتی ہیں. ٹرانسپیرنٹ ڈسکلوجر آف پولیٹیکل فائنانسز ان آور کنٹری ریمین لارجلی انچارٹیڈ ٹیریٹری، جو شفاف ڈسکلوجر ہے، ریولیشن ہے، انکشاف ہے سیاسی فنانس کا ہمارے ملک میں، یہ ابھی تک ایک ان ایکسپلورڈ ایریا ہے. دو فنڈنگ از کی ٹو پولیٹیکل کمپین، اگرچہ کہ سیاسی کمپینز کے لیے فنڈنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اٹ کین آلسو مڈی دا لینڈسکیپ، لیکن یہ لینڈسکیپ کو ڈرٹی کر سکتی ہے، اسپائل کر سکتی ہے، اگر جو سیاسی فنڈز ہیں وہ ایسی اینٹیز سے آئیں، جگہوں سے آئیں جو کہ ایم کرتی ہیں، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ گورننس کے پروسیس کو انفلوئنس کریں. ایز فار ایز فنڈس گو، جب تک فنڈس کی بات ہے، پروفیشنلی آڈیٹڈ ڈونیشنز اور ایکسپریشن، خاص طور پہ پاکستانی نیشنلز کی جانب سے، یہ لیجیٹیمیٹ ہوتے ہیں، قانونی حیثیت کرتے ہیں. لیکن جو سیکرٹ فنڈز ہوتے ہیں، فورن نیشنلز غیر ملکیوں کی جانب سے آتے ہیں، یا کمپنیز کی جانب سے جو کہ باہر رجسٹرڈ ہوں، یا ایسی آرگنائزیشن کی جانب سے جن کا انفلوئنس ہو سکتا ہے ملک کی سیاست کے اوپر، تو یہ تمام چیزیں اللیگل فنڈنگ میں تصور کی جاتی ہیں. تو یہاں سے آپ کو دو کنسیپٹ پتہ چلے کہ لیجیٹیمیٹ فنڈنگ کون سی ہوتی ہے اور انلیجیٹیمیٹ فنڈنگ کون سی ہوتی ہے. دے ٹینڈ دی پولیٹیکل پروسیس، یہ کنٹیمنیٹ بھی کرتے ہیں سیاسی عمل کو، اور انڈرمائن ویکن کرتے ہیں، کمزور کرتے ہیں ڈیموکریسی کو، ایز اٹ از ان نون ٹو دا ممبرز آف پبلک، کیونکہ عوام یہ نہیں جانتی کہ کتنی زیادہ منی پے کی گئی ہے پارٹیز کو، کس کی جانب سے اور کس چیز کے بدلے میں. ایف ایز دا پی ایم اینڈ پی ٹی آئی منسٹر سے، جیسا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر اور پی ٹی آئی کے وزراء کا کہنا ہے، فنڈز آر جینون ڈونیشنز، اگر یہ فنڈز جینون ڈونیشنز ہیں اور آڈٹ کو ویلکم کیا جاتا ہے، دین دا پارٹی شوڈ پرووائڈ ڈیٹیلز آف فارن اکاؤنٹس. آف پارٹی کو جو غیر ملکی اکاؤنٹس ہیں ان کی تفصیلات دینی چاہیے اور جو ان میں فنڈز رکھے گئے ہیں. دس ول سائلنس کرٹکس، تو یہ تنقید نگاروں کو خاموش کرا دے گا، اینڈ سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ ونس اینڈ فار آل، اور ایک مرتبہ ہمیشہ کے لیے یہ جو ریکارڈ ہے یہ درست ہو جائے گا پی ٹی آئی کی فنڈنگ سورسز اور ڈونرز کے بارے میں. نیکسٹ مزید یہ کہ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ ہے کہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپل پارٹی کے اکاؤنٹس کو بھی آڈٹ کیا جائے، تو اس ڈیمانڈ کو بھی دیکھا جانا چاہیے. دا اپوزیشن پارٹیز آر رائٹ ٹو کویسچن دا رولنگ پارٹیز ریزسٹنس ان دا کیس، جو حریفین پارٹی ہیں وہ بھی درست ہیں رولنگ پارٹی کی مزاحمت کو اس کیس میں، اس کے اوپر سوالات اٹھانے پہ، بٹ اٹ وڈ بی انٹرسٹنگ، لیکن یہ دلچسپ ہوگا دیکھنا ہاؤ فورتھ کمنگ دے وڈ بی، کہ وہ کتنی زیادہ ایکسیسیبل ہوں گی، ویلکمنگ ہوگی، if it came to scrutinizing their own campaign accounts، اگر ان کے اپنے کمپین اکاؤنٹس کو اسکروٹنائز کیا جاتا ہے، انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے. اکراس دی بورڈ ٹرانسپیرنسی، تمام لوگوں کے لیے شفافیت از اے مسٹ ایز illicit finance can not be allowed to taint governance، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ غیر قانونی فنانس کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کنٹیمنیٹ کریں گورننس کو، ٹینٹ کریں. Not only does it undermine citizens' trust in political institutions، نہ صرف یہ سیاسی اداروں کے اوپر عوام کے اعتماد کو کم کرتی ہے، it encourages parties to compete against each other،
یہ پارٹیز کو حوصلہ افزائی دیتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خلاف کمپیٹ کریں اوور اسپینڈنگ کے پوائنٹ کے اوپر، ویئر دیر از نو کویسچن آف لیول پلینگ فیلڈ، جہاں پہ کوئی برابر کی سطح پہ پلینگ فیلڈ نہیں ہوتا. ان سیوری پریکٹسز، اس طرح کی ان پلیزنٹ اقدامات لائک دس انشور اونلی بگ پلیئرس، تو یہ یقینی بناتے ہیں کہ جو بڑے پلیئرز ہیں جو کہ ٹیپ کر سکتے ہیں پاورفل کو، سیکرٹ ڈونرز جو ہیں وہ پولیٹیکل پروسیس میں رہ سکتے ہیں. دس مسٹ کم ٹو اینڈ، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. دا ای سی پی وچ از یٹ ٹو گیو اٹس فائنل ورڈکٹ آن دا رپورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس کا حتمی فیصلہ بھی آنا باقی ہے، شوڈ سی، ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے ہاؤ لاسٹنگ لیسنس فرام دس کیس کین بی اپلائیڈ اکراس دا پولیٹیکل اسپیکٹرم، کہ کس طرح سے جو اس کے لیسنز ہیں وہ اپلائی کیے جا سکتے ہیں سیاسی اسپیکٹرم کے اوپر ایز دا کنٹری گیئر اپس فار جنرل الیکشن، کیونکہ ملک تیار ہو رہا ہے نیکسٹ جنرل الیکشن کے لیے جو کہ 2023 میں ہیلڈ ہونا ہے. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا آن لائن آکشن سے متعلق. فار اسکورز آف مسلم وومین ان انڈیا، بہت ساری مسلم خواتین کے لیے انڈیا میں دا نیو ایئر ونس اگین براٹ ہوم دی بون چلنگ ریئلائزیشن، نیا سال ایک مرتبہ پھر سے اسٹرانگ فیلنگ آف فیئر، ٹیرر کا احساس لایا وہاں کی خواتین کے لیے، دیٹ دے آر ناٹ سیف ایون ود ان دا فور والز آف دیئر ہوم، کہ وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں بھی محفوظ نہیں ہیں. آن جن 1 کو 6 منتھ کے بعد کا یہ واقعہ ہے جب اس کی پہلی ایپیسوڈز ہوئی تھی. مور دین 100 آف دیم ڈسکورڈ، تقریباً 100 سے زائد عورتوں کو یہ معلوم ہوا، دے ہیڈ بین پٹ اپ فار سیل ایٹ اے فیک آن لائن آکشن، کہ ایک نقلی آن لائن آکشن میں ان کو سیل پہ لگا دیا گیا ہے. ود دیئر پکچرز، ان کی وہاں پہ تصاویر لگائی گئی اور پرسنل ڈیٹیلز بھی اپلوڈ کی گئی ہیں. یہ ایک بلڈ ان ایپ میں کیا گیا ہے. ایز آن دی پریویس اوکیزن، ماضی میں جیسا ہوا 6 ماہ پہلے، دا ٹارگیٹڈ وومین انکلوڈیڈ رائٹ ایکٹیویٹیز، یہ جو ٹارگٹ کیا گیا ہے ان خواتین میں کارکن شامل تھی، صحافی شامل تھی اور کچھ پروفیشنلز شامل تھی. امنگ دیم، ان میں ایک مشہور ایکٹریس شبانہ اعظمی شامل تھی، ایک سیکساجنیرین مدر آف مسنگ انڈین اسٹوڈنٹ شامل تھی. سیکساجنیرین ہوتا ہے اے پرسن ہو از بٹوین 60 اینڈ 69 ایئرز اولڈ، اینڈ ایون پاکستانی نوبل لاریٹ ملالہ یوسفزائی کو بھی اس میں شامل کیا گیا. دا فارن آفس آن ٹیوزڈے کنڈیمڈ دا انسیڈنٹ، فارن آفس نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، ڈسکرائبنگ اٹ ایز اے ڈیسپیکیبل، اور اس کو لوثسم، ہیٹفل، قابل نفرت قرار دیا ہے، اینڈ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہیراسمنٹ، اور ناقابل قبول ہیراسمنٹ قرار دیا ہے مسلم وومن کی تذلیل کرنا. وائل ارجنگ دا انٹرنیشنل کمیونٹی، اور عرض کیا گیا ہے عالمی برادری کو کہ وہ یقینی بنائیں سیفٹی اور سیکیورٹی آف ریلیجیس منارٹیز کو، مذہبی اقلیتوں کو، بینگ پرسیکیوٹیڈ بائی ڈی فیکٹو رول آف ہندو ایکسٹریمسٹ، جن کو اپریس کیا جا رہا ہے ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے. اس ایپ کو ٹیک ڈاؤن کر لیا گیا ہے کیلیفورنیا بیس پلیٹ فارم گٹ ہب کی جانب سے، جہاں پہ یہ اپلوڈ کی گئی تھی. جسٹ ایز اٹ شٹ ڈاؤن دا ایپ فار مسلم وومنز آکشن لاسٹ جولائی، جس طرح سے پچھلی جولائی میں اس کو شٹ ڈاؤن کیا گیا تھا، اور ممبئی پولیس نے تقریباً 3 سسپیکٹس کو بھی اریسٹ کر لیا ہے. بوتھ انسیڈنٹس آر ایویڈنس آف انکریزنگ کمیونل ٹرولنگ، فرقہ وارانہ ٹرولنگ کے یہ بڑھتے ہوئے شواہد کے واقعات ہیں مسلم وومن کے خلاف بائی پروپوننٹس آف ہندوتوا، اور یہ سپورٹرز کی جانب سے کیا گیا ہے ہندوتوا کے، کولن لگا کے پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کیا گیا ہے. نیدر دی ورچوئل نار دی فزیکل اسپیس از سیف فار مائنارٹیز ان انڈیا، انڈیا میں اقلیتوں کے لیے نہ کوئی ورچوئل نہ کوئی فزیکل اسپیس اب محفوظ رہی ہے. سائڈ ٹیکٹکس آر پارٹ آف سنگھ پریوار براڈر کمپین، اس طرح کی جو ٹیکٹکس ہیں یہ سنگھ پریوار کی بڑی کمپین کا حصہ ہیں کہ وہ ڈیمونائز کریں، پورٹرے کریں وکٹ کے طور پہ مسلمانوں کو. تو وچ دا مودی لیڈ گورنمنٹ ہیز گیون ٹیکٹ اپروول، جس کو مودی کی حکومت نے مکمل اپروول دیا ہے اپنی تسلسل اور غالباً اسٹریٹجک سائلنس کی وجہ سے. انڈیڈ، بے شک، دا پرویئرز آف ہیٹ ہیو بیکم سو امبولڈن، جو سیلر ہیں نفرت کے وہ اتنے زیادہ حوصلہ افزا ہو گئے ہیں اسٹیٹ ہینڈز کی وجہ سے، کہ جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں کچھ ہفتے پہلے انہوں نے مسلمانوں کی نسل کشی کے بارے میں برملا کہا تھا. انووکنگ دا روہنگیا ماڈل فار دیئر فالوور، اور اپنے جو ان کے فالوورز تھے ان کو روہنگیا ماڈل کو فالو کرنے کا کہا. دھرما سنساد ہیلڈ میں، جو کہ ہر دیوار میں ہوا، ایک یہ ایسا ٹاؤن ہے جو صرف 150 کلومیٹر اوے ہے کیپٹل سٹی سے، فرام ویئر اے سنگل ایکسپریشن آف سینشور واز ایشوڈ، جہاں سے کوئی بھی ایک شخص کی جانب سے بھی تنقید نہیں آئی.
دا آن لائن ایکشن از ایون مور ڈسٹربنگ، یہ آن لائن ایکشن زیادہ پریشان کن ہے اس طرح سے کہ یہ ہائی لائٹ کرتی ہے ایک ٹاکسک کانفلوئنس کو، جنکشن کو، جو کہ مائزوجینی اور اسلاموفوبیا کا ہے۔ مائزوجینی ہوتے ہیں بیہیویئرز اگینسٹ دا وومن، اور اسلاموفوبیا یہ دونوں ان میں کمبائن ہو جاتے ہیں، جو کہ فردر فیڈ کرتے ہیں ہندو میچزموں کو۔ آج کے انڈیا میں میچزم ہوتا ہے ایگریسو مسکولائن پرائڈ کو۔ ہاؤیور تاہم دا مائنڈ سیٹ از اونلی ناٹ اونلی لمیٹڈ ٹو ہندوا ٹرولز، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ نہ صرف ہندوتوا ٹرولز کی جانب لمیٹڈ ہے یا بلکہ اس کے ڈیپ روٹس پائے جاتے ہیں بی جے پی کی لیڈ گورنمنٹ میں بھی۔ کنسیڈر دیٹ، یہ دیکھیں کہ جب اسکریپ کیا گیا آرٹیکل 370 کو، جس نے اسپیشل اسٹیٹس پرووائڈ کیا تھا انڈیا کو پائٹ کشمیر کو، تب ایک بی جے پی کے لیجسلیٹر نے قانون ساز نے جاری مار دیا تھا کہ یہ انویٹیشن ہے ہندوز کے لیے کہ وہ اب فیئر کلر کشمیری وومن کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ دا آکشن از این اگلیئر مینیفیسٹیشن، اس طرح کی آکشن ایک بدصورت ڈسپلے ہے کہ کس طرح کی ٹرمفلسٹ فاتح مینٹلٹی پائی جاتی ہے ہندوؤں کے درمیان۔ یہ جو بریف انالیسس تھا آج کے اور کل کے ایڈیٹوریلز کا، امید ہے آپ کو تمام چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہوتا ہے تو آپ مجھ سے ضرور پوچھا کریں تاکہ ہم تمام چیزیں اکٹھے لرن کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔